अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत में हूँ अरीज फातिमा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन का बाकायदा तौर के ऊपर इफ्तिताह कर दिया है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ की जो विंडोज़ हैं वो ओपन होने जा रही हैं आने वाले दिनों में, और कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें रोज़गार के हवाले से भी होने जा रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो इस वक्त बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं, 27th अमेंडमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो आ रही है, जस्ट अराउंड दी कॉर्नर है। ऐसे में हमने देखा कि अफगानिस्तान और भारत से चलने वाले चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स ने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है, और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंफ्यूजन है। चूंकि बहुत सारी अमेंडमेंट्स की जाएंगी, उसमें एक अमेंडमेंट ये भी है कि अफवाज पाकिस्तान को हम वक्त तैयार रखने के लिए एक यकसुई निज़ाम जो है वो ज़ेर बहस है। इन चीज़ों को लेकर इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है? ये कौन लोग हैं जो ये सारी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो चूंकि ये 27वीं आईनी तरमीम की गूंज हमने सुनी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट लगाई और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है वो ये है, जिससे दुख भी होता है कि कोई भी अच्छा काम जब होने जा रहा होता है तो कुछ लोग उसके ऊपर क्यों, या कुछ ग्रुप्स जो हैं वो क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं। पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि भारत और अफगानिस्तान जैसा दुश्मन अगर ताक लगाए बैठा है कि कोई भी मौका मिले तो बस हम जंग जो है वो दो बॉर्डर्स के ऊपर शुरू कर दें, ऐसे में क्या जो हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, जिनमें नेवी है, जिनमें पाक आर्मी है और जिसमें एयरफोर्स है, क्या उनको हम वक्त तैयार नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे जो आपने स्टार्ट किया ना कौन लोग हैं जो ये बात करते हैं, यानी एतराज़ कर कौन रहा है और एतराज़ है क्या जी। अब आर्टिकल 243 है जो कि आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर के बारे में, ढांचे के बारे में सारा आपको जो आइन के अंदर दर्ज है। दुनिया तब्दील हो गई, जंगी हालात तब्दील हो गए, मुल्कों की कैफियत तब्दील हो गई, तो आप इन चीज़ों में इस्लाहात लेके आते हैं, इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप करते हैं। अब आप वो कौन है जो करते हैं? आइन को आपने और मैंने तो नहीं रिफॉर्म्स लेके आए। उसके लिए पार्लिमान मौजूद है, उसके लिए पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, और उसके लिए आइनी तरामीम उस खास मकाम के ऊपर होनी है। अब ये आइनी तरामीम है क्या, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। दुनिया तब्दील हो गई, जैसे कहा क्या मॉडर्न वॉरफेयर आ गया, स्पेस आ गई, ड्रोन्स आ गए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई। अब आपका वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। आपने ग्रुप का क्रोम बुक का कहा, अब दुनिया टोटली तब्दील है। अब उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, अब बहुत ज्यादा है। फॉर्चुनेटली आप कर रहे हैं। अब जब आप वो काम कर रहे हैं जिसको इस्लाहात कहा जाता है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क सिक्योर होगा या आपका सिस्टम डेवलप करेगा, तो जब आप इस्लाहात कर रहे हैं तो तकलीफ किसको है, हमने वहां देखना है। तकलीफ उन लोगों को है जो इस रियासत के खिलाफ एक मजबूत मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे थे और उसके तसलसल के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान की फ्यूचर बेटर डेवलपमेंट के लिए होगी तो उसके ऊपर वो खास चेहरे जो हैं वो फिर आ जाएंगे और वो बातें शुरू कर देंगे। तो बहुत अब बेहतर काम हो रहा है, ये तरामीम होनी चाहिए और होंगी। और आज़म नदीर तारड़ जो हैं वजीर कानून, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि एक वजीर कानून अपना काम कर रहा है जो उसके करने का काम था। जहां पर ये जो शोर मचा रहे हैं, जहां पर ये वकला के इलेक्शंस भी हार रहे हैं, जहां पर उनको जिस मकाम पर ये केओस को लेके बड़े थे वहां पर भी इनको शिकस्त आ रही है। और अब ये जो पार्लिमान है, इसका काम है तरामीम करना, पार्लिमान का काम है करना, पार्लिमान ही करेगा। हुआ ये है कि हमारा एक और, मैं जुज़वी बात करता जाऊं, हमारे लोगों के अंदर एक मिजाज में यह आ गया है कि जो MNA है ना, उसका काम है सिर्फ नाली गलियां, पटवारी पोस्टिंग। तो क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था तो लोगों ने समझ लिया कि MNA का ये काम है। नहीं, MNA का ये काम नहीं है। MNA का काम है पॉलिसी बनाना है, MNA का काम है तरामीम के वक्त डिबेट करना है, ये काम पार्लिमान का काम है। तो आप जो काम पार्लिमान का है वो कर रही है,
تو باقی تکلیف تو پھر جن کو ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ تکلیف ہے کس کو. جب آپ ان چہروں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ لگ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں. اچھا، چونکہ آپ نے بھی کہا کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اور چین جیسے بھی ملک میں یکسوئی فوجی قیادت کا جو نظام ہے وہ موجود ہے، اور پاکستان میں 5 دہائیوں پرانا وہی سسٹم چلتا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ فوجی نظام میں بھی جدت ہونی چاہیے اور یکسوئی لا کے ہم وہ جو دشمن ہیں ان کو بھی منہ توڑ جواب دیں اسی قانون سازی کے ذریعے؟ تو آپ کی فوج مضبوط ہوئی. آپ نے ان حالات کے اندر دونوں بارڈرز آپ کے اوپر ایشو بنا ہوا ہے، لیکن آپ دونوں بارڈرز کے اوپر بڑے ایک طریقے کے ساتھ آپ نے ملک کو بچایا. اور جو 3 سال پہلے یا اس پچھلے 3 سال میں، یا ہم یہ کہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں جو ملک کے اندر ایک افراتفری بچی ہوئی تھی وہ بھی کنٹرول ہوئی. تو یہ کیسے ہوگی؟ آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی، آپ کی انٹیلیجنس سروسز، ایون آپ کی پیراملٹری فورسز، آپ کا یہ جو بارڈر کے اوپر بارڈر سیکورٹی فورسز، آپ کا رینجز، آپ کا FCC، آپ کی وزارت داخلہ، ان تمام چیزوں نے کمبائنڈ چلنا ہے. آپ کی انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ کا جو سیکورٹی تھریٹس ہیں آن انفارمیشن، آپ نے ان تمام کو الائن کرنا ہے. آپ کے بیانیے بنانے، آپ کا بیانی کے ساتھ ان کو جواب دینا، آپ نے ان تمام کو الائن کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر کمرہ علیحدہ نہیں ہے. تو آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. ترکی کے اندر یہی ہے، چائنا کے اندر یہی ہے، انڈیا کے اندر یہی ہے، USA کے اندر یہی ہے، آل ماڈرن ورلڈ کے اندر یہی ہے، فرسٹ ویو کنٹریز کے اندر یہی ہے. اور جن ممالک کو چیلنج ہے، ان ممالک کے اندر تمام یہ نظام موجود ہے. وی آر لیٹ، ہم لیٹ ہیں، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. اچھا، آپ نے بھی چونکہ کہا کہ بیانیہ بنا کر جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا، یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیے اس کا بھرپور استعمال ہم نے دیکھا کہ جب بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی آپریشن کی تیاری کی جا رہی تھی، یا آپریشن بنیان البرسوس کے اندر جس طرح سے ہم نے بھارت کو شکست دی، وہ باقاعدہ طور کے اوپر بیانیہ بنا کر ہم نے شکست دی تھی. اب مارکہ حق میں چونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو کامیابیاں ہیں ان کی اب معترف پوری دنیا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ عاصم منیر جیسے کوئی بہتر شخص کا آپشن موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص جو کوئی اس طرح کا یکسوئی نظام لا سکتا ہو؟ دیکھیں، کمانڈ ہمیشہ میٹر کرتی ہے، پرسنالٹی ہمیشہ میٹر کرتی ہے. شخصیت جس مقام پر ہوتی ہے اس پر وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ میٹر کرتے ہیں. ایک آدمی اہم کیوں ہوتا ہے؟ جنرل عاصم منیر اہم کیوں ہے؟ بیکاز ہی از فیلڈ مارشل اور وہ افواج پاکستان کے سربراہ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب درست فیصلوں کے ساتھ آدمی یاد رکھا جاتا ہے، درست فیصلوں کے ساتھ ملک مضبوط ہوتا ہے، درست فیصلوں کے ساتھ ترقی ہوتی ہے. تو جنرل عاصم منیر کو بلا شبہ یہ کریڈٹ جاتا ہے. 2 سب سے مشکل وقت کے اندر جنرل عاصم منیر نے کمانڈ لی. ہماری اپنی زندگی کے اندر جو پہلے چینل چل رہے تھے یہ چیلنجز نہیں تھے. سب سے مشکل وقت پہ کمانڈ لی. جو لوگ جنرل عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہوئے اس وقت، ان تمام کو کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ایک بڑا عجیب سی صورتحال تھی ملک کے اندر، ڈیوائیڈ ہو چکا تھا ملک. مشکل ترین وقت میں کمانڈ لی. ان لوگوں نے جنہوں نے جنرل عاصم جو فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان لوگوں کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کیوس میں اور ڈویژن کے ٹائم میں انہوں نے ملک کو اس کرائسس سے نکالا، اور کرائسس سے نکالتے وقت ملک میں کوئی انتشار نہیں ہونے دیا، اور بلکہ جو انتشاری قوتیں تھیں ان کو ایک مضبوط پالیسی کے ساتھ ان کو کرب کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں ملک کے اندر جو امن ہے، یا جو ہم بیٹھے ہوئے اور سکون سے ہیں، دونوں بارڈرز ہمارے ٹینس ہیں، لیکن ملک کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، اس وقت کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے جنرل عاصم کو، فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے. پھر ساتھ میاں شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ جو کمبینیشن ہوا ہے نا، اس کمبینیشن نے اس ملک کو بہت فائدہ دیا. تو پھر بندہ اہم ہوتا ہے بیکاز آف سیٹ. تو سیٹ کے اوپر اچھے فیصلے اور کمزور فیصلے وہ دونوں بہت میٹر کرتے ہیں. اچھا روکڑی صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے ہی ہم بھارت جیسے اپنے سے 4 بڑا گنا دشمن جو ہے اس کو ہم نے شکست دی، پھر افغانستان کو جس طرح سے ہم نے شکست دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور پھر اس طرح کے جب ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا امینڈمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس یکسوئی نظام کے لیے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہی بہترین انتخاب ہیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے.
میں نے جیسے کہا کہ فیلڈ مارشل کو بڑے چیلنج کے ٹائم پہ ملا. آیا. بہت ساری چیزیں آدمی اب اس کے اوپر ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. ہمیں کچھ چیزوں کو پتا ہے کہ بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے. انہوں نے سسٹم کو ڈسٹرب کیے بغیر صبر کے ساتھ, بہتر حکمت عملی کے ساتھ درست فیصلہ درست وقت پر لینے کی ایک کوالٹی اگر کسی شخص, یہ بہت اہم چیز ہے. بڑی بڑی مملکتیں غلط فیصلوں کی وجہ سے خراب ہو گئیں. کون سا فیصلہ کس وقت کرنا ہے, وقت کا تعین, حکمت, صبر, تو اس میں ہز پرسنالٹی سٹینڈز بہت اسٹرانگ. اور ان درست فیصلوں, درست وقت پر درست فیصلے, صبر, کہاں پر صبر توڑنا ہے, کہاں پر اب فیصلہ کرنا ہے, اور کہاں پر آپ نے یہ اپنے ملک کے لیے وہ فیصلہ کرنا ہے جس پر آپ کی ذات پیچھے اور ملک آگے ہے, تو اس کا کریڈٹ تو جاتا ہے, بالکل جاتا ہے, 100% جاتا ہے. اچھا, اینڈ پہ یہ جو اب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی پہلی گوگل کروم بک اسمبلی لائن کا باقاعدہ طور کے اوپر افتتاح کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائکروسافٹ عالمی ریسٹرکچرنگ کے تحت چند دفاتر بند کرتی ہے تو بڑا شور مچتا ہے, اور جب گوگل جو ہے وہ پاکستان میں کروم بک فیکٹری کھولتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کے بہت سارے مواقع پیدا ہوں گے, ڈیجیٹل مہارتوں کے دروازے کھلیں گے. تو خاموشی ہے. روکڑی صاحب, یہ خاموشی کیوں ہے؟ خاموشی اس لیے کہ اچھی چیز کی تعریف کرنے میں پیٹ میں درد پڑتا ہے. اب یہ جو ہے نا, وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بہت اس کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور وزارت خارجہ اور یہ تمام مل کے انہوں نے ایک اچھی چیز لائی. اب گوگل جو سارا کچھ جب یہاں پہ بننا شروع ہوگا تو نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے روزگار کے مواقع ہوں گے, بلکہ آپ دنیا کے ایک بہت بڑے چینل کے اندر یا اس بڑی سپیس کے اندر آپ داخل قدم ہوں. رکھیں. اب کیا ہوا, انڈیا نے کن چیزوں کا فائدہ اٹھایا؟ انڈیا, کیونکہ گوگل کے آفیسز انڈیا میں تھے, جو BBC کا آفس ہے وہ انڈیا کے اندر ہے, تو انہوں نے اپنی اچھی پالیسی کی اس کی, اور اس کے انہوں نے فوائد اٹھائے. لیکن جب فوائد اٹھانے کے ساتھ انہوں نے جب نیگیٹیوٹی شروع کی دنیا کے اندر, اور انہوں نے اپنے ڈیزائنز کو دنیا کو یہ ثابت کیا کہ ہمارے ڈیزائنز پروگریسو یا پازیٹیو نہیں ہیں, تو دنیا ان سے سائڈ پہ ہونا شروع ہوئی. اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہم نہ صرف پروگریسو ہے بلکہ ہمارے ڈیزائنز ڈسٹرکٹیو نہیں ہیں. آپ کا بیانیہ جیتا. آپ نے کہا نا کہ کیوں ہمارا اس جنگ میں بیانیہ جیتا. ISPR, سوشل میڈیا کے اوپر لوگ, آپ, ہم, مختلف لوگ, بیانیہ اس لیے جیتا کہ آپ کی پالیسی درست تھی, اور آپ نے اس کو درست طریقے کے ساتھ دنیا کو باور کرایا. تو کتنا اہم ہے یہ چیز کہ آپ کے ابھی انڈین ایک جرنل ہے, اس نے ان کا وہ کہہ رہا تھا, جرنل صاحب انڈیا کا, میں نام بھول رہا ہوں ان کا, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس دفعہ نہ صرف ہمیں بارڈرز پر یا جنگ میں شکست دی, پاکستان نے ہمیں بیانیے میں شکست دی. بالکل ایسے ان کا بیانیہ مضبوط تھا, ان کا بیانیہ انڈورس ہوا, ان کا بیانیہ چلا. تو یہ جب گوگل, یہ کروم بک, اور اس کی آپ جب مینوفیکچر کی فیکٹریز اس طرف آئیں گی, تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں. میرے خیال میں ہمیں آگے جا کر گوگل ہے, ابھی میرے خیال میں ایلون مسک کا جو ہے یہ جو اسٹار شپ پروگرام ہے, آپ کی اس کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اوپن کر رہے ہیں. لیکن آپ ایک اور آپ کو داد دینی چاہیے آپ کی اگین کمانڈ کو, کہ آپ دنیا کے ساتھ اوپن تو ہو رہے ہیں, لیکن آپ اپنے ملک کے حالات, ملک کی سیکیورٹی, اپنی سائبر سیکیورٹی, ان تمام چیزوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے کھل رہے ہیں. یا آپ یہ نہیں کر رہے کہ کھول دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آنے والے دنوں میں جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ کا اپنا جو پروٹیکٹیو ہوم ورک ہے, یہ جو آپ نے اپنا جو سیف گارڈ کرنا تھا, جو آپ کے اپنے ملک کے اندر تھریٹ ہیں, آپ نے ان کو پورا اسٹڈی کیا, آپ نے ان کے پورے ڈیڈکشنز کی ہیں, آپ نے ان کے اوپر پوری اس کے آنسرز نکال کر ان لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں سائن کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے ملک کے اندر کسی بھی کوئی بھی چیز کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے کوئی. تو دس از اے ویری گڈ تھنگ. پاکستان اس وقت نہ صرف بہتر جا رہا ہے بلکہ پروگریسو ہے, اور اس 27th امینڈمنٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت سپیڈ کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو ٹھیک ہے. بہت شکریہ روکڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ پہ. بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.